अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए सेशन और एक नए इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ खदीजा महमूद शाहिद। और जो आज का मेरा सेशन है वो बेसिकली कंटिन्यूटी है मेरे एक प्रीवियस सेशन की, जो मैंने एक बुक रिव्यू किया था। और बुक जो है उसका नाम है लकीरों पर नहीं चलते जी, जिसको लिखा है मेरे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं दूसरी खिड़की में नजर आ रहे हैं, उमर अजीज साहब। अच्छा, अब अस्सलाम वालेकुम। अब मेरा जो है ना, ये जो सेशन मैंने कहा है ना, कंटिन्यूटी क्या है कि बेसिकली मेरे दिमाग में कुछ सवालात थे इनकी इस किताब को पढ़ते हुए। और मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं इन सवालात को जहन में रखूं, तो क्यों ना मैं डॉक्टर साहब को जो है वो उनसे कहूं कि डॉक्टर साहब इन सवालों का जवाब जो पब्लिक के सामने दे दें, क्योंकि पब्लिक ने वो रिव्यू तो मेरा सुन लिया है। अच्छा, अब सवाल मैं किस तरह के है मेरे, वो ये है कि एज ए मीडिया साइकोलॉजिस्ट जो है मैं कुछ चीज़ों बुक के रिव्यूज लिख रही होती हूँ, वेब सीरीज के रिव्यू लिख रही होती हूँ, मूवीज के रिव्यू लिख रही होती हूँ। और कभी कभी बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें होती हैं उनमें भी जो है उनको एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो डॉक्टर साहब की जो पहली किताब थी शायरी की, वो थी उदासी मत खफा होना। अच्छा जी। फिर डॉक्टर साहब ने 18 साल के बाद, इतने लंबे वक्फे के बाद, ये दूसरी शायरी की किताब जो है वो अपने मद्दाहों के दरमियान वो लेकर आए कि लकीरों पर नहीं चलते। अच्छा, जब डॉक्टर साहब की मैंने किताब पढ़ी, उनके शेर सारी जो अशार पढ़े, तो मैंने डॉक्टर साहब के बारे में एक शेर कहा था कि मुझको भी गर्चे चेहरा शनासी का जोम था, मुश्किल या पड़ी कि अदाकार वो भी था। तो जी बिल्कुल। अब बात ये आपसे है मुझसे काफी सवाल किए गए कि आपने कौन सी अदाकारी की। तो डॉक्टर साहब यही सवाल मैंने भी आपसे करने हैं कि अब दोनों किताबों में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि मत खफा होना और लकीरों पर नहीं चलते। अब ये इंतबाह है या इल्तिजा है, ये तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए कि 2002 में आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद जो है मसीहाई की फील्ड में आए, और उसके बाद जो है एक जबरदस्त सी किताब जो है मार्केट में आई आपके, और मद्दाह जो है वो एक नौजवान सा लड़का, और इतनी हसास चीजें कहाँ। तो एक समय ये भी अपने देखने वालों को बता दूं, डॉक्टर साहब जो है मुल्क के मायानाज सर्जन है, और कहाँ जो है ये चीर फाड़ वाली चीजें, और कहाँ इतना हसास। लेकिन उससे पहले कहते हैं ना कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, तो डॉक्टर साहब की किताब में से कुछ चीजें जो है पहले मैं पढ़ूंगी, और उसके बाद डॉक्टर साहब से हम कंटिन्यूटी करेंगे सवालात की। वो ये है कि रब्बे बैतुल अकीक की हमद के बाद जब डॉक्टर साहब ने उसके महबूब की शान में कुछ जो मदा सराई की कि इल्म की इंतहा सिदरतुल मुंतहा, इश्क की इब्तिदा सिदरतुल मुंतहा, मेरी आंखों का सुरमा तेरी खाके पा है, तेरी खाके पा सिदरतुल मुंतहा। और फिर जब डॉक्टर साहब ने इश्क की बात की तो कहा कि इश्क हमजा उहद में कहलाए, करबला में हुसैन होता है, इश्क खैबर में बाजुए हैदर, इश्क बदरो हुनैन होता है। चलें जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई मेरी बात। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब, इस सफर का आगाज 2002 से जब शुरू हुआ उसके बाद से बताइए। एक्चुअली 2002 के अंदर सफर मेरा जो काफी हद तक हो चुका था, और जो शौक था शायरी का और किताब लाने का वो मैं अपना पूरा कर चुका था। तो इसलिए उसके बाद जो असल और जो सीरियस शायरी है वो उसके बाद से शुरू होती। उसमें जो आपने बात की कि 18 साल का जो गैप है ये क्यों आया, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। हाउस जॉब थी, फिर उसके बाद पोस्टिंग्स थी, डिफरेंट जगहों पर जाना होता है, और फिर सर्जरी में आ गया, ट्रेनिंग थी 4 साढ़े 4 साल 5 साल वहां पे लग गए। फिर उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं और अब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, फिर आप उन चीजों में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन शायरी मैंने छोड़ी नहीं, साथ साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कहीं ना कहीं वो साथ रही मेरे। तो शायरी को बिल्कुल साथ रखा, शायरी मेरे साथ रहती रही, और हम इकट्ठे टाइम बसर करते रहे, वक्त हमारा इकट्ठे गुजरता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते तो एक किताब की शक्ल में ये मुंतज हुई जो अब सबके सामने है। तो मेनली तो इसी तरह से है कि 2002 के बाद से जो सीरियस शायरी है, जो संजीदा शायरी है, जिसको मैंने शायरी के तौर पर शायरी की और जिसको मैंने अपनी दोस्त के तौर पर रखा साथ, वो 2002 के बाद से।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि एक डॉक्टर के ऊपर एक शायर हावी हुआ हो या एक शायर के ऊपर एक डॉक्टर हावी हुआ हो? ऐसे 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 लम्हात बहुत आते हैं जिसमें डॉक्टर और शायरी दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है। उस मोमेंट के अंदर, उस वक्त में, उस लम्हे में, उस साथ में आप किसी एक चीज को अपने साथ रख सकते हैं। तो उस टाइम पर मेरी जो प्रेफरेंस है, ये मेरी जो तरजीह है, वो हमेशा डॉक्टरी होती है। क्योंकि जब इन दोनों का कहीं आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो जो प्रोफेशन है जिसके अंदर साथ और भी लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व हैं, वो फिर सुपरसीड करता है बाकी हर चीज को। तो वो मेरे मोड्स हैं, मैं मोड ऑन मोड ऑफ करता हूँ। कभी डॉक्टरी मोड ऑन हो जाता है, फिर उसको ऑफ करके फिर हम उसको डिसाइफर कर लेते हैं, दोबारा सोचते हैं इसके ऊपर, और फिर शायरी वहां से किक इन करती है। क्योंकि आपकी किताब में एक नज्म जो थी नरगिस फातिमा के नाम, मतलब वो पढ़ के मैं बकायदा, मतलब मेरे दिल पे इतना असर हुआ और मैं मतलब मेरे आंसू निकले थे। मैं यही सोच रही थी कि आप किस अजियत से दो चार हुए थे वो नज्म लिखते हुए। अ, उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से कर सकते हैं कि नरगिस फातिमा मेरे दिल में है और हर वक्त है। उसकी एक नन्ही मुन्नी सी कब्र मेरे दिल में बसी हुई है, और वो मेरे साथ रहती है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उससे मेरी कितनी जज्बाती वाबस्तगी है, उस एक लम्हे की वजह से, उस 10 मिनट के वक्त की वजह से जो मेरा उसके साथ गुजरा। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो एक ड्रेन कर देने वाली इमोशनल जो स्ट्रेस है, वो तो होता ही है। और उसको उस वक्त तो और तरह से देखा मैंने, एज अ सर्जन देखा, डॉक्टर के तौर पे देखा। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको शायर के तौर पे देखा, तो वो इमोशनली एग्जॉस्टिंग, एक वर्ड किसी ने, ये लफ्ज किसी ने मेरे लिए यूज किया है कि आपकी शायरी जो है वो इमोशनली एग्जॉस्टिंग है। तो वो मेरे लिए भी इमोशनली एग्जॉस्टिंग है, और वो जज्बाती तौर पर आपको बिल्कुल क्या कहना चाहिए, आपको नचोड़ लेती है आपको। तो ऐसा ही इस नज्म को लिखते हुए भी हुआ, और मैं कई कई घंटे, बल्कि आप कह लीजिए कि इस नज्म को लिखने में कई रातें मेरी सर्फ हुई। और उसके बाद लिखना में शायद इतना मसला नहीं था, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू, इस पूरे अमल के थ्रू गुजरते हुए जो टाइम लगा, और जो उसके अंदर जज्बाती मेरी इसमें वाबस्तगी थी, उसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हुई। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये आपको इमोशनली और जज्बाती तौर पे आपको ड्रेन जरूर करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो शोबा है वो तो वैसे ही बहुत हसास सा है, ज़ाहिर है सर्जरी की हम जब बात करते हैं, और शायरी जो है वो भी बहुत हसास है। तो दो हसास जो शोबे हैं वो एक साथ एक उमर अजीज के ऊपर जो है वो हावी हुए हुए होते हैं, तो क्या उस वक्त चल रहा होता है? जैसे मैंने कहा ना, नरगिस फातिमा तो एक इंसिडेंट आपने शेयर किया है, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत बहुत बहुत। ये हसासियत कभी कभी तकलीफ नहीं देती? ये रोग भी है, ये संजोग भी है, और ये हसासियत तोहफा भी है, और ये अजाब भी है। तो इसके साथ कैसे रहना है, ये सीखना पड़ता है। मैंने इसको एक मुश्किल अंदाज से इसके थ्रू रहकर गुजरते हुए मैंने इसको सीखा है, इसके साथ कैसे रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, और किसी हद तक कामयाब भी हूँ। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ये दोनों के साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा, वो क्या चीज होता है, वो क्या मोहरक होता है? मैं ये हर शायर से ये सवाल जरूर करती हूँ, शेर कहने का कोई मोहरक होता है? जैसे आप कहते हैं ना कि हर मतलब स्टिमुलस होता है तो कोई रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो क्या वो मोहरक होता है जो एक शेर कहने पे जो है जोर देता है कि शेर ये कह? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी जितनी भी आप किताब में देखें, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो वो हैं जो किसी न किसी स्टिमुलस की बेस पे हैं। इसमें कोई ना कोई महरक होता ही है उसके अंदर। और कुछ ही चीज़ें हैं जो कि खुद से आई हैं बगैर किसी स्टिमुलस के। लेकिन ज़्यादातर वो हैं जिनके पीछे कोई ना कोई वजह, कोई वाकया, कोई कोई शख्स, कोई शख्सियत, या कोई नजरिया, या कोई ऐसी भी चीज है। कुछ ना कुछ होता है उसके बगैर। मेरा ख्याल है कि शायरी स्टिमुलस के बगैर तो हो भी नहीं सकती। मेरा अपना ये मानना है।
اور ایک سوال میں نے کہا نا کہ وہ کچھ میرے سوال تھے نا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ریویو میں ادھورے رہ گئے تھے کہ جو آج میں نے پورے کرنے ہیں. میں اکثر اپنے جو میرے شاعر مہمان ہوتے ہیں شعراء حضرات ہیں ان سے میں ضرور پوچھتی ہوں شاعری کرنے کے لیے عشق کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں جی، شاعری کرنے کے لیے عشق کرنا بہت ضروری ہے، محبت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی خاص یقین نہیں کرتا محبت پہ، کیا کیونکہ فرق الکوہل ہے. کیا فرق ہے عشق اور محبت میں؟ دیکھیں عشق ایک بہت بڑی براڈ ٹرم ہے، ایک بہت ہائر اسپرچل لیول کی چیز ہے، جبکہ جس محبت کو یا جس پیار محبت کو آج کل جس جس سینس میں دیکھا جاتا ہے، جس تناظر میں اس کو سمجھا جاتا ہے، میں اس پہ کوئی خاص یقین نہیں رکھتا. میرے نزدیک رشتے پہلے آتے ہیں، محبت بعد میں ہوتی ہے، اس طرح سے. اچھا، عمر عزیز بہت سارے لوگوں کا پسندیدہ شاعر ہیں. عمر عزیز کا خود پسندیدہ شاعر کون ہے؟ کون اس کی انسپریشن بنا؟ بہت سے شاعر ہیں جی. دیکھیں اگر نظم کے حساب سے آپ بات کریں تو نون میم راشد ہیں، مجید امجد ہیں، اور انگلش میں آپ دیکھیں رابرٹ فروسٹ ہیں، کیٹس ہیں. نظم کے حساب سے یہ بہت بڑے شاعر ہیں، میری انسپریشن بھی ہیں. میں ان کو پڑھتا بھی ہوں، بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور بار بار پڑھتا ہوں. آج کل کے عہد حاضر جو ہے اس کے اندر ڈاکٹر وحید احمد ہیں، علی محمد فرشی ہیں، افتخار بخاری ہیں، جلیل علی صاحب کی نظمیں ہیں، افتخار علی صاحب کی نظمیں ہیں. تو نظم کے حساب سے یہ ہے. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے کلاسیک شعراء جتنے بھی گزرے ہیں، غالب ہیں، میر ہیں، اور اقبال ہیں. اقبال کی شاعری کی کیا بات ہے. اور یہ سب ان سب کو میں نے پڑھا ہے، اور ان سب کو میں ان سب سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انسپریشن ضرور ملتی ہے. جتنے بڑے لوگ ہیں، جتنے بڑے نام ہیں، جتنے ہمارے کلاسیکس ہیں، اور جتنے ہمارے بڑے جن کے نام پہ پورے عہد ہیں، تو ان سے آپ کو کچھ نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسپریشن ضرور ملتی ہے. اس کے لیے غزل گو ہونا ضروری نہیں ہے، نظم گو ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ان سے کہیں نہ کہیں کوئی شعریت، کوئی آپ ان سے کوئی انسپریشن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا ضرور ہے. فیض آپ پاتے ہیں، فیض احمد فیض ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی طرف فیضان نظر کس شاعر کا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے عمر کو آداب شاعری؟ دیکھیے مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے کہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے چلنے والے بہت لوگ موجود رہے. ابتدا تو میری والدہ سے ہوئی، انہوں نے مجھے کافی میرا ساتھ دیا، مجھے سکھایا. مجھے ان کی وجہ سے مجھے شوق ہوا بیسیکلی. وہ خود بھی کہتی تھیں، اور ان کو دیکھ کر ان کی وجہ سے جو کتابیں گھر میں آتی تھیں میں پڑھتا تھا. ابتدا تو ان سے ہوئی. پھر میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میں جس کالج میں گیا وہاں پر جلیل علی صاحب جو ہیں، وہ پروفیسر جلیل علی وہاں پر موجود تھے، اور وہ سب کو اردو پڑھاتے تھے، اور ہم اپنی کلاسز بنک کر کے ان کے لیکچر سننے کے لیے جاتے تھے. تو ان کے ساتھ پھر ایک تعلق ہوا، اور میں انہیں اپنا باقاعدہ استاد مانتا ہوں. وہ ہیں میرے باقاعدہ استاد، میں ان سے اصلاح بھی لیتا رہا ہوں، ابھی بھی لے لیتا ہوں. اور ان کا بڑا پن ہے کہ ابھی بھی وہ میری اصلاح بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں. لیکن وہ میرے باقاعدہ استاد جناب جلیل علی صاحب ہیں. اس کے علاوہ افتخار علی صاحب سے بھی میں کچھ عرصہ میں نے اصطلاح دی ان سے، اور میں ان کے پاس جاتا رہا کچھ عرصے کے لیے. لیکن جن کو میں استاد مانتا ہوں، جن سے میں نے بہت سیکھا ہے، اور جنہوں نے باقاعدہ اصلاح دی ہے، وہ جناب جلیل علی صاحب. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اداسی مت خفا ہونا انتباہ ہے یا التجا ہے؟ یہ التجا ہے جی، یہ میری التجا ہے. بدقسمتی سے یہ کتاب اب مارکیٹ کے اب میرے پاس بھی شاید نہیں ہے. اس کے اندر جو نظم ہے اداسی مت خفا ہونا، یہ بھی ایک التجا ہے. اور اس کتاب کی پہلی جو نظم تھی اس کا نام بھی التجا ہی تھا. تو یہ اداسی سے ایک التجا ہے کہ خفا مت ہونا، کیونکہ اداسی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ جہاں لوگ خوشیاں تلاش کرتے ہیں وہاں ایک سنجیدہ حساس سا، جیسے آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ایک بزرگ لڑکا. جی جی جی. میری کتاب کے جو لکھا تھا اس پر دیباچہ، اس کے اندر انوار فطرت صاحب نے لکھا تھا پہلی کتاب کا دیباچہ، اور فلیپ پہ جلیل علی صاحب نے لکھا تھا. تو جو دیباچہ تھا اس کا عنوان انہوں نے لکھا تھا ایک بزرگ لڑکا. اس وقت میں ابھی 20 سال کا تھا یا 21 سال کا تھا جب وہ مسودہ ان کے پاس پہنچا. تو انہوں نے اس کی نظمیں پڑھ کر انہوں نے اس کا عنوان رکھا تھا ایک بزرگ لڑکا. تو آپ کی بات صحیح ہے. تو کیوں اداسی سے کیوں آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں؟
مطلب اداسی سے تو لوگ دور بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اداسی ایک نعمت ہے؟ اداسی ایک بہت بڑی نعمت ہے جی، میں تو اس کو اسی طرح مانتا ہوں، کیونکہ اداسی آپ کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرنے کا ایک سورس بنتی ہے. آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں، آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ کا جو رب سے کنیکشن ہے، جو واسطہ ہے، وہ بلا واسطہ ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی میں اس کو نعمت سمجھتا ہوں اور رحمت سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اداسی تنگ نہیں کرتی، جن کی دوست بن جاتی ہے اداسی، ان کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں اور ریفلیکٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ میں اس کو اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھتا ہوں کہ اس نے اداسی کو میرا دوست بنا کے رکھا اور میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہوں. اور یہ جو ہے یہ لکیروں پر نہیں چلتے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی التجا ہے یا انتباہ ہے؟ یہ دونوں ہی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ لکیروں پر نہیں چلتے، کیونکہ کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے. عشق کی منزل تک پہنچنے کا کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے. آپ اس نظم میں دیکھیں، اس کی آخری لائن کہ طواف کعبہ دل میں لکیروں پر نہیں چلتے. تو آپ کسی ایک سیٹ آف رولز کو فالو کرتے ہوئے عشق کی حقیقی کی منزل کو پالیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے رستے ہیں، بہت سے ایونیوز ہیں. تو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. کوئی رستہ غلط نہیں ہے، کوئی رستہ صحیح نہیں ہے، کوئی حتمی چیز نہیں ہے. تو جب کوئی چیز حتمی نہیں ہے تو ہم ایک سیٹ پیٹرن پہ چلتے ہوئے اس کو نہیں پا سکتے. تو ہمیں انوویٹو ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ڈفرینٹ طریقے دیکھنے پڑیں گے، مختلف رستوں پہ چلنا پڑے گا. اور جو اس نظم کا بھی ہے طواف کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، ایک دائرہ ہے جس میں آپ گھومتے ہیں. اور آپ اس دائرے میں اس کو آپ رکھ درویش سمجھتے ہیں، آپ اس کو طواف سمجھتے ہیں. تو ایک سیدھی لائن پہ جب آپ چلتے ہیں، جس کو اس سینس میں آپ نے کہ ایک سیٹ پیٹرن کو آپ فالو کرتے ہوئے سمجھ لیں کہ ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے، تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہاں پر پھر میں اپنا انالیسس جو ہے وہ بھی یہ فائنل انالیسس نہیں ہے، ٹینٹیٹیو انالیسس تو میں یہ کرتی ہوں ایز اے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا ایک شعر میں، اور اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے شاعری سنوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ابھی گفتگو سنی ہے تو میں اس شعر میں آپ کی شخصیت کا احاطہ کر سکتی ہوں کہ دل بھی ایک ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح، دل ہاں، بھی ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح، یا تو سب کچھ ہی اسے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. کیا بات، بہت خوبصورت. بس ڈاکٹر صاحب بہت نے یہ میرے سوالات تھے. خوبصورت. اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ میرے سننے والوں کو آپ اپنے کلام سے جو ہے فیضیاب کریں. اچھا، میں بالکل سناتا ہوں. جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے ایک نظم کی فرمائش کی گئی کہ آپ نے کتاب کا نام تو اس پہ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک یہ نظم پڑھی نہیں، آن لائن آن کیمرہ نہیں پڑھی. تو میں سب سے پہلے تو اس فرمائش کو پورا کرتے ہوئے یہ نظم پیش کرتا ہوں. لکیروں پر نہیں چلتے. یہ ہے کہ یقین وحدت منزل میں کیسا شاید ہے، لیکن صراط عشق راہ مستقیم و یکنما ہرگز نہیں ہوتا. طواف کعبہ دل میں چھپی ہیں 60 اوپر 300 راہیں. طواف کعبہ دل میں چھپی ہیں 60 اوپر 300 راہیں. کسی رستے میں کوئی غم نہیں ہوتا، ہر ایک رستے میں سیدھا پن، ہر ایک رستے میں یکسوئی، ہر ایک رستے کا اپنا رخ، ہر ایک رستے کی اپنی ہو. مگر سمت معین ارتداد و انحراف و ضد منزل ہے. ہر ایک اٹھتا قدم بھی در حقیقت رد منزل ہے. مطاف عشق میں الجھے گماں یکسمت رستے کو ترستے ہیں. سمجھ پاتے نہیں شاید طواف کعبہ دل میں لکیروں پر نہیں چلتے. واہ. صراط عرب. طواف کعبہ دل میں لکیروں پر نہیں چلتے. صراط عشق میں ممکن نہیں یکسمت پیمائی. کیا یہ ہے بات، جی لکیروں پر نہیں چلتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے کیا کہنے، اور عطا ہو. ٹھیک ہے. ایک نظم ہے، ایک مختصر سی نظم ہے
اس کا نام ہے تھیلا آدمی. یہ جس طرح سے وہ ایموشنلی ایگزاسٹنگ کا ایک لفظ ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک نظم ہے، میں پیش کرتا ہوں. تھیلا آدمی. کئی جسموں کے ٹکڑے ایک ہی تھیلے میں آئے ہیں، کئی جسموں کے ٹکڑے ایک ہی تھیلے میں آئے ہیں، یہ آدھا سر کسی بچے کا لگتا ہے، گلابی رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہاتھ پر مہندی رچی ہے، خون میں لت پت کٹا پاؤں ہے مردانہ، یہاں کچھ انگلیاں بھی ہیں، جگر بھی، پھیپھڑے بھی، رنگ کے جھگڑے بھلا کر جلد کے کچھ چیتھڑے بھی، سب اسی تھیلے میں آئے ہیں، واہ انہیں بھی مردہ خانے میں سجا دو اور یہ تھیلا مجھے دے دو. واہ یہ میرے انہیں بھی مردہ خانے میں سجا دو اور یہ تھیلا مجھے دے دو، یہ میرے کام آئے گا، بڑا مضبوط تھیلا ہے. یہ کیا تھیلا کہنے، بڑا مضبوط. کیا کہنے، کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب کچھ غزل کے بھی وہ اشعار وہ بتائیں کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ مسیحا ہوں ساحر تو نہیں ہوں، جس میں وہ میں نے تو کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سرجن ہونے کا بھی بتا دیا یہاں پہ. وہ بالکل صحیح ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ یہ نشتر جب چلے گا درد ہوگا، یہ نشتر جب چلے گا درد ہوگا، مسیحا ہوں کوئی ساحر نہیں. کیا کہنے، بہت خوبصورت. تو میں نے اپنی رسپانسبلٹی سے جان چھڑا لی ہے کہ بس اب بعد میں جب آپریشن ہو جائے گا تو پین ہوگا، درد ہوگا، پین کلر آپ کو دے دیں گے لیکن درد ایگزیکٹلی. درد ہوگا. اور اتاو ڈاکٹر صاحب اور سنائیے. ایک نظم کی ایک ہم بات کر رہے تھے، ایک نظم میں ایک اور ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. اس نظم کے لیے بھی مجھے کسی نے فرمائش کی تھی، میں سنا دیتا ہوں. اس کا نام ہے بالکل. انکار. اور یہ بھی اس سے بھی بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت ایک ایسی اسٹیج پر ہیں زندگی کی کہ زندگی کے دن میں اثر کا وقت ہے، مقام اثر ہے، شام ہونے والی ہے، تو ان کے لیے انکار. وقت، موسم، یہ میرا کمرہ، وقت موسم یہ میرا کمرہ، یہ سقف و دیوار و در سے اکھڑا کہیں سے تڑخا تبیز روغن، یہ سطح بستر پہ تیرتی بے جواز شکنے اداس کرنے، تمام کپڑے میری کتابیں، یہ میز صندل سے جو بنی ہے اور اس پہ رکھے نئے پرانے سبھی رسالے، واہ کئی مقالے. یہ میز صندل سے جو بنی ہے اور اس پہ رکھے نئے پرانے سبھی رسالے، کئی مقالے، گلاب جن میں چھپے ہوئے ہیں کئی حوالے، واہ گلاب جن میں چھپے ہوئے ہیں کئی حوالے، محافل شب کا رازداں ہے یہ چائے کا کپ، یہ بے جہت بے لگام گپ شپ، یہ سب وہی ہیں، واہ یہ سب وہی ہیں، میں آئینے میں جسے بھی دیکھوں وہ ہو بہو ہے، میں آئینے کیا میں جسے بھی دیکھوں وہ ہو بہو ہے، پر آئینے میں جو روبرو ہے یہ غیر مانوس عکس حاضر، یہ اجنبی شخص یہ میں نہیں. واہ 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 یہ واہ. غیر مانوس یہ غیر مانوس عکس حاضر، یہ اجنبی شخص یہ میں نہیں ہوں، ابھی سے بالوں میں تارے سیمی کہاں سے آئے، واہ ابھی سے بالوں میں تارے سیمی کہاں سے آئے، پلک جھپکنے سے قبل یہ تو سیاہ ریشم گھنے بہت تھے، واہ جبین مٹی بہت سی شکنے، بس ایک پل میں کہاں سے آئی، واہ وہ آنکھیں دمک رہی تھیں، چراغ روشن تھے، نور بھی تھا، چمک کہاں ہے، واہ زندگی کی ہمک کہاں ہے، واہ بچا ہوا تھا جو ایک تبسم وہ کیا ہوا، طلسم فرح و نشاط کیسے بکھر گیا ہے، واہ وہ ایک لمحہ جو خواب سا تھا، جو عکس آب حیات سا تھا، کہاں گیا ہے، واہ رچا ہوا تھا جو ایک تبسم وہ کیا ہوا ہے، طلسم فرح و نشاط کیسے بکھر گیا ہے، وہ واہ ایک لمحہ جو خواب سا تھا،
جو عکس آب حیات سا تھا کہاں گیا ہے؟ واہ یہ ناک کا میرا نہیں ہے، واہ بدن پہ چہرہ میرا نہیں ہے، واہ یہ واہ میں واہ واہ یہ ناک نقشہ میرا نہیں ہے، بدن پہ چہرہ میرا نہیں ہے، یہ میں نہیں ہوں، واہ، یہ میں نہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ میں چاہوں گی میرے دیکھنے والوں کو وہ ضرور سنا ہے، میں نے کہا نا، جس کو پڑھتے ہوئے میں اذیت کا شکار ہوئی اور جس کو لکھتے ہوئے آپ پتہ نہیں کس مراحل، کن کن مراحل سے گزرے تھے۔ نرگس فاطمہ پہ جو آپ نے ایک نظم لکھی، میں چاہ رہی ہوں میرے دیکھنے والوں کو ضرور سنائیں۔ جی ضرور، میں سنا دیتا ہوں اس کو۔ ہر دفعہ سنانے میں نرگس ساتھ ہے میرے ساتھ، تو وہ بہرحال میں آپ کو سناتا ہوں۔ نرگس فاطمہ۔ اٹھا لو گود میں مجھ کو، تھی اس کی آخری خواہش، اٹھا لو گود میں مجھ کو، تھی اس کی آخری خواہش، میرے بازو میں اس کی 4 سالہ انگلیاں پیوست ہیں اب تک، واہ میرے دل پر، کلیجے پر وہ آہیں ثبت ہیں اب تک، میرے بازو میں اس کی 4 سالہ انگلیاں پیوست ہیں اب تک، میرے دل پر، کلیجے پر وہ آہیں ثبت ہیں اب تک، ارے تف ہے مسیحائی کے داغوں پر، میری سب ڈگریوں پر، واہ ارے تف ہے مسیحائی کے داغوں پر، میری سب ڈگریوں پر، اس لہو لتھڑی ہوئی ایک پھول پیشانی پہ بوسہ دھر نہیں پایا، واہ، میں اس کی آخری خواہش بھی پوری پوری کر، کر نہیں پایا، کیا میں بات اس ہے کی ڈاکٹر، آخری خواہش بھی پوری کر نہیں کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، مطلب بہت تکلیف دہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب آپ نے اور بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شفا ہے ہوگا، اس ٹائپ کی ایک چیز آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں تیرا عشق شفا ہے ہوگا، لوگ کہتے ہیں تیرا عشق شفا ہے ہوگا، پر یہ ہر زخم کا مرہم تو نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں تیرا عشق شفا ہے ہوگا، پر یہ ہر زخم کا مرہم تو نہیں ہو سکتا، اور صاف لگتا ہے کہ سوچا ہے بہت دیر تلک، صاف لگتا ہے کہ سوچا ہے بہت دیر تلک، ہجر کا فیصلہ یکدم تو نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے۔ ہجر کا فیصلہ یکدم تو نہیں ہو سکتا، یہ اور ایک اور بھی تھا ڈاکٹر صاحب، میں اپنے تمام دوستوں کو چھوڑ آیا ایک رکیب سے ملنے، وہ بھی ایک چیز تھی، یاد ہوگا آپ کو، کون سا؟ ایک رکیب سے ملنے میں اپنے تمام دوستوں کو چھوڑ آیا، اس ٹائپ کی بھی ایک اس ٹائپ کا ایک شعر تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، میں نے اپنے ایک دشمن ریویو، سے رات ملنے کو، ہاں، ایک دشمن سے رات میں، اپنے سب دوستوں کو ہاں، اپنے سب دوستوں کو ٹال آیا، ایک دشمن سے رات ملنے کو، اپنے سب دوستوں کو ٹال آیا، آئینہ دیکھ کر خیال آیا، زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا، کیا بات، اور وقت کچھ ہاتھ میں بچا ہی نہیں، وقت کچھ ہاتھ میں بچا ہی نہیں، زندہ رہنے کا جب خیال آیا، واہ۔ یہ اس کا صحیح۔ اور کوئی غزل سنائے خوبصورت سی، باقی تو میں آپ سے سنتی رہوں گی۔ اچھا، غزل کا سلسلہ یہ ہے کہ میں اصل میں خود کو غزل کو شاعر سمجھتا نہیں، تو مجھے نہیں پتا لگتا، اور اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے، ڈاکٹر صاحب تو آپ یقین کریں کہ کچھ غزلیں آپ کی اتنی کمال کی ہیں کہ میرے پاس واقعی الفاظ نہیں ہے کہ میں شاید میں اب بہت وہ نوازش ہے۔ آگے پیچھے میں کر دوں گی، لیکن ایک وہ پتہ نہیں وہ جانا ہے تو پتہ نہیں میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں، کچھ ایسی جی بھی جی، ایک تھی۔ اچھا مجھے اجازت دیجیے تو میں یہی آپ کو سنا دیتا ہوں، بالکل میں ذرا نکال دوں کیونکہ یہ سامنے نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہاں، بس خدا نہیں والی ہے، اس کا جو ہے نا جانا ہے چاہیے بچہ نہیں، ہاں یہ طرح جی، اس کے کچھ اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ
دل میں برائے درد تو آیا نہیں ہوں میں، دل میں برائے درد تو آیا نہیں ہوں میں، اتنا برا نہیں اگر اچھا نہیں ہوں میں، واہ دل میں برائے درد تو آیا نہیں ہوں میں، اتنا برا نہیں اگر اچھا نہیں ہوں میں. اور یہ سنیے گا کہ قربت میں سارا دھیان ہی مرکوز مجھ پہ ہو، قربت میں سارا دھیان ہی مرکوز مجھ پہ ہو، دوری میں یوں بھلائیے گویا نہیں ہوں میں. واہ واہ واہ. آداب. اور جھوٹی تسلیوں کے کھلونے نہ دیجیے، جھوٹی تسلیوں کے کھلونے نہ دیجیے، جانا ہی ہے تو جائیے بچہ نہیں ہوں میں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے. جھوٹی تسلیوں کے کھلونے نہ دیجیے، جانا ہی ہے تو جائیے بچہ نہیں ہوں میں. اور اب مجھ کو آپ کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب مجھ کو آپ کی بھی ضرورت نہیں رہی، یادوں کا ایک ہجوم ہے تنہا نہیں ہوں میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی کا ایک شعر آخری سناتا ہوں آپ کو کہ جاتے ہوئے کواڑ ذرا بھیڑ جائیے، جاتے ہوئے کواڑ ذرا بھیڑ جائیے، جاتے ہوئوں کے واسطے اٹھتا نہیں ہوں میں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، کیا کہنے. مقرر ڈاکٹر صاحب، مقرر. جاتے ہوئے کواڑ ذرا بھیڑ جائیے، جاتے ہوئوں کے واسطے اٹھتا نہیں ہوں میں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا حالات کہنے. بہت خوبصورت، بہت. اس کا بہت مطلب میں نے صحیح کہا تھا نا کہ دل بھی ایک ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح. یا تو محبت ہے سب. آپ کی بات کی. میں مانوٹ جی میں کافی اللہ اور کی بات ہے. اور کچھ سنائیے ڈاکٹر صاحب. اور اچھا ایک نظم ہے جو اس کتاب کا انتصاب بھی ہے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل. وہ غزل کی فارم میں، لیکن اس کتاب کا انتصاب ہے. جی اور یہ ڈاکٹر صاحب. میری اپنی نانی ماں کے لیے ہے، جن کی وجہ سے میں آج ڈاکٹر بھی ہوں، اور جن کی محبت میرے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، اور وہ مجھے یاد ہے ہر وقت. انہی کے نام میں نے یہ کتاب بھی کی. میں آپ کو اس کی کچھ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب، بتاؤ. بڑی امی کے نام، تم کو ہم بڑی امی کہتے تھے، تو بڑی امی کے نام کہتے ہیں بلکہ ابھی بھی. سروں پہ شفقت و برکت کا شامیانہ تھی، سروں پہ شفقت و برکت کا شامیانہ تھی، وہ مامتا نہیں ممتا کا ایک خزانہ تھی. واہ. سروں پہ شفقت و برکت کا شامیانہ تھی، وہ مامتا نہیں ممتا کا ایک خزانہ تھی. واہ. سنو کہ حشمت دل کو تھا اذن رخصت کا، سنو کہ حشمت دل کو تھا اذن رخصت کا، وگرنہ سوختہ پائی تو ایک بہانہ تھی. واہ واہ. اور یہ سنیے گا کہ نہ چھت ہو تو در و دیوار گھر نہیں ہوتے، نہ چھت ہو تو در و دیوار گھر نہیں ہوتے، وہ صائباں تھی وہی روح آشیانہ تھی. کیا بات ہے. نہ چھت وہ نہ چھت ہو تو در و دیوار گھر نہیں ہوتے، وہ صائباں تھی وہی روح آشیانہ تھی. اور حروف کیسے احاطہ کریں محبت کا، حروف کیسے احاطہ کریں محبت کا، وہ ایک صدی کا سفر تھی، وہ ایک زمانہ تھی. کیا بات ہے، کیا وہ ایک کہنے. صدی کا سفر تھی، وہ ایک زمانہ تھی. وہ ان کی جب 2013 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی عمر جو ہے وہ 101 برس تھی. اسی کی مناسبت سے یہ تھا اس میں کہ وہ میں ایک نے کہا صدی کا سفر. کیا بات ہے. اس میں بالکل ایک اس میں اور ایک وہ جو تھیلے والی جو آپ کی نظم تھی، یہ مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں کہ آپ نے اس میں گلزار صاحب والا ٹچ دیا ہے، یقین کریں. بہت محبت، بہت نوازش آپ کی، یہ آپ نے بہت بڑی بات کی. گلزار نہیں، صاحب تو ماشاء اللہ. میں نے جب پڑھی بھی تھی تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اس میں گلزار صاحب کا ایک خاص ٹچ جو وہ ان کی شاعری میں ہوتا ہے. اور ابھی والی جو نظم اور یہ تھے وہ تو دونوں میں ہی میں کہتی ہوں کہ آپ نے کئی مطلب میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے، لیکن جس فیلنگز کو آپ نے سمیٹ لیا ہے ان کچھ الفاظ میں، بیوٹیفل ڈاکٹر صاحب. اور کوئی اپنی بہت پسند سنائیے. کافی ہو گئی، کافی سنا تھی میں نے. چلیں بس اپنی پھر ایک پسند آپ سے. سنائیں تو پھر میں آپ سے. اچھا چلیں میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں. اب ذکر چونکہ ان کا ہو گیا تو
میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک سنا دیتا ہوں. لیکن اگر آپ کوئی اور سنانا چاہتے ہیں میرے سننے والوں کو تو ٹائم از یورز. لیکن آپ نے چونکہ کہا تھا کہ بہت سنا دی ہیں تو میں نے کہا کہ پھر میں آپ کو مزید ٹائم نہ لوں. اچھا چلے میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. آج کل پھر کووڈ دوبارہ سے ان ہے. میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جی پلیز ماسک پہنیں, ہاتھ دھوئیں, اور بازار میں کم نکلیں, گھر سے باہر کم نکلیں, اور اپنے آپ کو کورونا سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں. اسی نسبت سے ایک نظم تھی, اس کی کتاب میں ہے, اس کا نام ہے قرنطینہ میں ساتواں دن. یہ میں سنائی دیتا ہوں دیکھو. آپ کی اجازت سے کہ قرنطینہ میں ساتواں دن. ہوائیں بولتی ہیں, روشنی آواز رکھتی ہے. ہوائیں بولتی ہیں, روشنی آواز دیتی ہے, خاموشی بوجھ رکھتی ہے. منوں میں یا تنوں میں کہہ نہیں سکتا. خاموشی بوجھ رکھتی ہے, منوں میں یا تنوں میں کہہ نہیں سکتا, مگر یہ بوجھ سینے پر اترتا ہے. واہ. میں 1718 سرخ اینٹوں کے قفس میں ہوں. واہ. یہاں سردی نہیں لیکن ہوا کچھ سرد ہے. کیا بات. میں 1718 سرخ اینٹوں کے قفس میں ہوں. یہاں سردی نہیں لیکن ہوا کچھ سرد ہے. پنکھا تبھی خاموش ساکت ہے. یہ دیواریں جو چاروں سمت ہیں اکثر گلے ملتی ہیں. ان کے بیچ میں بیٹھا بدن غلے کے دانے کی طرح پستا ہے. چھت بھی تھک کے ٹھنڈے فرش پہ آرام کرتی ہے. واہ. یہ دیواریں جو چاروں سمت ہیں اکثر گلے ملتی ہیں. ان کے بیچ میں بیٹھا بدن غلے کے دانے کی طرح پستا ہے. چھت بھی تھک کے ٹھنڈے فرش پر آرام کرتی ہے. یہ کرنیں صبح کی چھن چھن چھلکتی ہیں یا شامیں جھانکتی ہیں بند کھڑکی سے. واہ. یہ کرنیں صبح کی چھن چھن چھلکتی ہیں یا شامیں جھانکتی ہیں بند کھڑکی سے. اگر چادر کی شکنوں سے اٹا یہ جسم میرا ہے تو آنکھیں کس کی ہیں جو دیکھتی ہیں میرے پیکر کو. واہ. اگر چادر کی شکنوں سے اٹا یہ جسم میرا ہے تو آنکھیں کس کی ہیں جو دیکھتی ہیں میرے پیکر کو. میں زندہ ہوں نہیں ہوں, سو رہا ہوں جاگتا ہوں, یا کہ دونوں حالتوں کے بیچ میں ہوں, کہہ نہیں سکتا. کیا بات. میں زندہ ہوں نہیں ہوں, سو رہا ہوں جاگتا ہوں, یا کہ دونوں حالتوں کے بیچ میں ہوں, کہہ نہیں سکتا. نہ ہونے اور ہونے کی حدیں واضح نہیں ہیں. واہ. نہ ہونے اور ہونے کی حدیں واضح نہیں ہیں, صرف وحشت ہے. کہاں ہے میری تنہائی شناسائی, کوئی تپتے ہوئے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھے اور کہہ دے کچھ نہیں ہوگا. واہ. تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. واہ. واہ. تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت خوبصورت, بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت خوب, بہت. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار دا پریشیس ٹائم. آج آپ نے ٹائم نکالا. ہم نے یہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے اس کے لیے مدعو کیا, انوائٹ کیا اور اتنا وقت دیا, اور آپ نے جو ایک شعر میرے بارے میں پڑھا اور جو آپ نے تعارف کرایا, میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. وہ یو ڈیزروڈ اٹ اینڈ ٹرسٹ می. میں نے کہا نا کہ یہ بیسیکلی کنٹینیوٹی ہے میرے اس بک ریویو کے بعد جو میرے ذہن میں سوالات تھے, تو میں نے سوچا کہ پھر میں یہ بات بھی کر دوں کہ مجھ کو بھی گرچہ چہرہ شناسی کا زوم تھا, مشکل ہی آ پڑی کہ اداکار وہ بھی تھا. تھینک یو سو مچ. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز حکم. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بھی لکھتی ہیں, تو کچھ ہمیں بھی بتاؤ. میں پڑھتی زیادہ ہوں, لکھتی کم ہوں. تھینک یو ونس اگین جی, آپ نے بلایا اور یہ موقع دیا, اور تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکوں اور اتنی نظمیں بھی سنا سکوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اس انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن اب جلدی رکھیں گے. سلامت رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اور کہتے ہیں نا کہ مسیحا ہیں, تو پھر جاتے ہوئے میں ایک چیز اور بھی کہوں گی کہ ہم بھی جانیں جو دل زار کا درما کر دے, ہم بھی جانیں
جو دل زار کا درما کر دے، یوں تو چرچا ہے بہت تیری مسیحائی کا. بالکل ٹھیک ہے جی، صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت سلام. شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو اللہ سو حافظ. مچ.